का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम, खुश आमदीद। प्रिंस ऑफ पीस में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, आज फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया कि उसके कलाम पर गौर कर सकें, सीखें, जानें। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम जनाब पास्टर आकाश इमैनुअल साहब। भाई साहब वेलकम। थैंक यू सर। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर उबैद मौरिस साहब। भाई साहब आपको भी वेलकम। थैंक यू। और इसी तरह पास्टर सरफराज शौकत साहब भी मौजूद हैं। भाई साहब वेलकम। नाज़रीन, जैसा कि इन दिनों हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारका से सलीब पर फरमाए, तो आज हम खुदा के कलाम में से तीसरे कलमे पर गुफ्तगू करेंगे, सीखेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम पास्टर आकाश इमैनुअल साहब से कि कलाम के हिस्सा को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाए। आज का जो रेफरेंस है वो इंजीली बयान है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारका से हम पढ़ेंगे। आइए खुदा के कलाम पर गौर करें। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आइए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर उबैद मौरिस साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आइए हम खुदा के सो झुकें और दुआ करें। रब्बुल इज़्ज़त खुदा अज़्ज़ल जलाल, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो। तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले हम तुझे बाप यानी अब्बा कहते हैं, तेरे पास आते हैं। यस लॉर्ड। बरमला इकरार करते हैं हमारी अकल नाक़िस है, हमारा इल्म नातमाम है, हम कुछ भी नहीं हैं, और कोई भी शख्स तेरे रूहुल कुद्स के बग़ैर तेरे ज़िंदा कलाम को समझ नहीं सकता। यस रहीम खुदावंद, अपने करम की नज़र कर, अपने रूहुल कुद्स से हदायत दे, ताकि जो कुछ भी बातचीत हो तेरे ज़िंदा कलाम के राब्ते में हो, तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। जितने इस सारे प्रोग्राम को और आज की होने वाली बातों को सुने, उससे पूरी बरकत पाएँ, रूह की ताज़गी और ईमान की तक़वियत मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी नाज़रीन, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे तीसरे कलमे के ताल्लुक़ से। तो पास्टर आकाश साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा। जी भाई साहब, तीसरा कलमा जो खुदा ने सलीब पर फरमाया, इस हवाले से नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। पादी साहब, इसे आम तौर पर मोहब्बत का कलमा कहा जाता है जी, और यकीनी तौर पर ये है भी मोहब्बत का कलमा, आमीन। क्योंकि इस कलमे में जो किरदार हमें नज़र आते हैं उन्होंने अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार किया। और हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दुखों के अरूज पे हैं। नुक्ता अरूज पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं जी और सलीब के दामन में हमें 5 लोग नज़र आते हैं। जी, और इस वाक़े को सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी इंजील में दर्ज किया है। ठीक है। वो वाहिद मुबशर हैं जिन्होंने इस वाक़े को दर्ज किया, जी। क्योंकि शागिर्दों में से वो वाहिद शागिर्द था जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। बिल्कुल। और खुदावंद यीशु मसीह का ये शागिर्द, इसने अपनी बाबत लिखा है कि ये अपने आप को उस शागिर्द के तौर पर बयान करता है कि जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत रखता था। तो खुदावंद यीशु मसीह बाकी शागिर्दों से भी यकसा मोहब्बत रखता था, लेकिन इस शागिर्द की मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह से बहुत बढ़ गई। और इसके अंदर जो दलेरी है वो भी हमें बहुत खूबसूरती के साथ अमल में आती हुई दिखाई देती है कि वो दलेरी करते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में शरीक है। और हम देख सकते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब के दामन में है, और वहाँ पर उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम है जी, और मुकद्दस यूहन्ना की माँ सलोमी जिसका नाम था वो है, मरियम जो क्लियोपास की बीवी है वो है, और मरियम मगदलीनी है। ये वो ख़वातीन हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से बेपनाह मोहब्बत रखती थी। चंद मुफस्सरीन ने इसकी ये वजह बयान की कि औरतें वहाँ पर ज़्यादा इसलिए थीं क्योंकि औरतों की कोई अहमियत नहीं थी उस दौर में, तो
ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. صحیح. لیکن ایک مفسر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ اصل جو وجہ تھی وہ محبت تھی. واہ واہ. کہ وہ محبت رکھتی تھی, بالکل. خداوند سے محبت رکھتی تھی, جی. کیونکہ خداوند نے ان کی زندگیوں میں جو کام کیے انہوں نے ان کاموں کو فراموش نہیں کیا. واہ. مریم مگدلینی کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے کتنا بڑا کام کیا, اسے گناہ کی زندگی سے آزاد کروایا اور اس کے گناہوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے محبت رکھی. اور سلومی جو مقدس یوحنا کی والدہ ہیں, انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے ایک دفعہ ڈانٹ بھی کھائی جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ میرے بیٹے کو داہنے اور بائیں بٹھانا. تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صرف اس لیے کہ رشتہ داری ہے دائیں یا بائیں بٹھاؤں, تو نیپوٹزم کی کوئی جگہ نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کے نزدیک. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی محبت جو ہے وہ کامل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اس کو ڈانٹ لینے کے باوجود, وہ ڈانٹ ریسیو کرنے کے باوجود وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے, اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا بیٹا بھی ہے. اور مقدسہ مریم کا وہاں ہونا ہمیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, اور وہ شاید بڑا ضروری ہے کیونکہ خداوند کی ماں مقدسہ مریم اس کے ساتھ ساتھ رہیں, اور جب خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھا رہے تھے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مقدسہ مریم وہاں پہ موجود تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدس یوسف کا ہم کوئی بیان نہیں پڑھتے کہ مقدس یوسف جو ہے وہ کانا گلیل میں بھی جہاں مقدسہ مریم کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ بھی مقدس یوسف کا ذکر نہیں ہے, یہاں پہ بھی مقدس یوسف کا ذکر نہیں ہے. تو علماء اس خیال کو پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مقدس یوسف کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا, اور چونکہ مقدس یوسف نہیں تھا اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کر رہے ہیں. اور علماء اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے سپرد اپنی ماں کو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایماندار نہیں ہے. اور ہم اس بات کا بیان دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے, اور چونکہ وہ ایمان نہیں لائے اس لیے خداوند یسوع مسیح کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنی ماں کو غیر ایمانداروں کے سپرد کیا جائے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غیر ایماندار جو ہیں وہ کبھی بھی وہ محبت نہیں دکھا سکتے جو مسیح ایماندار مسیحی محبت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو بھی ظاہر اور ثابت کر دیا کہ صرف خونی رشتے ہی اصل رشتے نہیں ہوتے بلکہ کلیسیائی رشتے بڑے گہرے ہوتے ہیں. واہ بہت اچھے, زبردست. بہت دفعہ آپ اس بات کو جانتے ہیں, بالکل, چونکہ ہم جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں ہم خدا کے خادم ہیں, ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم اپنے سگے رشتہ داروں کو نہیں ملتے کیونکہ ہمیں کلیسیائی رشتہ داروں کو ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے. زبردست. میں ایک شادی پہ گیا اور اس بھائی نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہماری شادی میں آئے. میں نے اسے کہا کہ دیکھیں جی آپ ہی ہمارے رشتہ دار ہیں, کیونکہ کلیسیا میں ہوتے ہوئے جو کلیسیا کے ممبران ہیں وہ ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے ان بھیڑوں کو ہمارے سپرد کیا ہے اور ہم ان بھیڑوں کے لیے اپنی جان کو وقف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ خداوند کا فضل ہے کہ وہ روحانی رشتے قائم کرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کے نزدیک روحانی رشتے زیادہ قابل اعتبار تھے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے ماں اور بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. سو جہاں خونی رشتے بڑے اہم ہیں وہاں پہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس رویے میں کہ اس نے کہا کہ اے عورت تیرا بیٹا یہ, اور پھر شاگرد سے کہا کہ تیری ماں یہ ہے, سو خداوند یسوع مسیح روحانی رشتوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. بہت اچھے پاسٹر آکاش ایمینول صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہمارے جو کلیسیائی اور روحانی رشتے ہیں ان میں بہت زیادہ ان کی ویلیو ہے, قدر ہے, اور اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو. پاسٹر عبید مورے صاحب سے بھی ہم تیسرے کلمے کے تعلق سے سیکھیں گے. جی بھائی صاحب. بہت خوبصورت باتیں بھائی سے سننے کو ملی ہیں جی, لیکن میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ ہم فوکس کریں گے اس کلمے کے حوالے سے جی, جس میں خداوند یسوع مسیح ہیں, مقدسہ مریم ہے اور مقدس یوحنا. کیونکہ یسوع مسیح مخاطب کرتے ہیں مقدسہ مریم کو اور پھر مخاطب کرتے ہیں یوحنا رسول کو. جی جی بالکل. تو یہاں پر ایک خاص بات کہ ایک جسمانی رشتہ جو ہے وہ ایک روحانی رشتے میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بالکل. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو مقدسہ مریم کا رشتہ ہے وہ جو جسم کا رشتہ تھا, آج یہاں پر وہ ایک خداوند کے خاندان میں ایک نیا رشتہ جو ہے
وہ سامنے آتا ہے جب یہ ذمہ داری یوحنا رسول کو سونپی گئی جی کہ وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا. تو بات کرتا ہوں پہلے یوحنا رسول کے حوالے سے، جس کے لیے یہ خاص لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ شاگرد جس سے یسوع عزیز رکھتا تھا، وہ شخص جس سے خداوند یسوع مسیح محبت رکھتے تھے. تو خداوند کے زندہ کلام میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دائرہ ہے جس میں پوری دنیا اس کی محبت کے اس دائرے میں ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. بالکل. اور پھر ہم ایک دائرہ دیکھتے ہیں کہ جس میں ایماندار آتے ہیں، اور اسی آیت میں اس کی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، لیکن پوری دنیا زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی وارث نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں. وہاں پر ایک تقسیم جو ہے، بڑی تقسیم نظر آتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی پائے. اب اس کے بعد پھر ایک دائرہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کہ 500 کی جماعت کا ذکر ہے، پھر 70 لوگوں کو جن کو چنا گیا، اور پھر انر کیبنٹ ہم دیکھتے ہیں جو 12 شاگردوں کی ہے، اور ان میں سے بھی 3 خاص تھے، اور وہ تھے شمعون پطرس، یعقوب اور یوحنا، جو ساتھ دعا کے لیے. ہاں جی، جو ہر وقت یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے تھے. اب ان تینوں میں سے بھی ایک شخص کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ شاگرد جیسے یسوع عزیز رکھتا تھا، خاص معانی رکھتا ہے. بالکل. اب یہاں پر میں 2 شاگردوں کا ذکر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی، کہ ایک شاگرد وہ ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے. جو یوحنا کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کیا کہ خداوند میں تیرے ساتھ مرنے کو، دکھ اٹھانے کو تیار ہوں. کہیں اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا. اور مقدس پطرس ہیں جو سارے شاگردوں میں سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت سارے معاملات میں دعوے کرتے ہوئے اور آگے آگے نظر آتے ہیں. اب یہ دعوے کرنے والا شخص جو ہے، جس نے یہ کہا کہ خداوند میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، نہ صرف دکھ اٹھانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. تو ایک نمائندگی کر رہا ہے کہ جو لوگ خداوند کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرے میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ جس کو خداوند پیار کرتا ہے. بلا شبہ آپ پر میں ہمارے دعوے کرنا خداوند کے ساتھ محبت کے یہ کھوکھلے ہیں، یہ کچھ معنی نہیں رکھتے. یہ بات بڑی معتبر ہے کہ ہاں خداوند جس کو پیار کرتا ہوں. تو خداوند کی محبت جو ہے وہ یوحنا کے ساتھ ہے، جس نے دعویٰ کہیں نہیں کیا. تو ایک تو یہ ایک بڑی بات ہے خداوند کی طرف سے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اور اس محبت کے لیے بھی پطرس جو ہے وہ یسوع کا چناؤ کر رہا ہے اور محبت کے دعوے کر رہا ہے، اور یوحنا نے کہیں دعویٰ نہیں کیا. خداوند خود اس سے پیار کرتے ہیں. اب اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بھی بات قابل ذکر ہوگی. لیکن شمعون پطرس جو ہے، جو 3 بار انکار کرتا ہے، اس سے 3 بار بعد میں اقرار بھی لیا گیا، اور 3 بار اس سے یہی بات پوچھی گئی جو محبت کے دعویٰ کرنے والا تھا. شمعون پطرس، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھے عزیز رکھتا ہے؟ 3 بار اس سے پوچھا گیا، اور تینوں بار اس کو وہی جو سمجھتا تھا کہ میں اب اس خدمت کے قابل نہیں رہا، خدا پھر اس کو بحال کرتے ہیں اور وہ ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ شخص، اس نے کہیں دعویٰ نہیں کیا، خدا خود اس سے پیار کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ٹائٹل شمعون پطرس کے لیے نہیں ہے کہ محبت کا رسول یا وہ شاگرد جیسے یسوع عزیز رکھتا ہے. شمعون پطرس کے لیے نہیں ہے، یہ یوحنا کے لیے ہے، وہ شاگرد جیسے یسوع عزیز رکھتا ہے. سو یوحنا، اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے، ایک تو وہ ایسے حالات میں بھی دعویٰ تو نہیں کیا، وہ خدا لیکن وفادار ہے، وہ ساتھ وفادار ہے. جتنی وفاداری اس کی نظر آتی ہے وہ نہ کسی اور شاگردوں کی ہے اور نہ اس دعوے دار شاگرد کی ہے. وہ بھی بھاگ گیا اور یہ وہاں پر موجود ہے. اس کی دلیری کی ہم نے پہلے بات سن لی، اور وفاداری کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ وہ وفادار ہے. اور پھر اس حالت میں وہ وفادار ہے، موجود ہے جب سارے ڈر رہے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کہیں ہمیں نہ پکڑ لیا جائے اور کہیں ہم بھی اس کے ساتھ کہیں لٹکانا لیے جائیں. تو وہ تو بھاگ رہے ہیں، اور یہ دکھ کی حالت میں وفادار ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے اتنا ٹرسٹ جو ہے وہ کسی اور شاگرد پر نہیں کیا کہ اتنی خاص ذمہ داری جو ہے وہ اس شخص کو سونپی گئی ہے کہ ہاں دیکھ تیری ماں یہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اب اس کے بعد جب مقدسہ مریم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کے لیے خداوند نے جو لفظ عورت استعمال کیا ہے، بڑے سارے لوگ جو ہیں اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کوسچن کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں
کہ یسوع مسیح نے اس کو اے عورت کہا. ایک اور ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے خاتون. خاتون کہہ کے مخاطب کیا گیا. تو جو عورت کہا گیا ہے تو کئی سارے لوگوں کے خیال میں یہ بڑا کوئی بدتمیزی کے بد اخلاقی کے الفاظ ہیں. اپنی ماں کو یہ کہا جائے کہ ماں کی بجائے کہ اے عورت. تو ایک تو یہ بات کہ یہ جو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑے کوئی بد اخلاقی کے الفاظ ہیں, تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے. تو جو ہے ہمارے یہاں اس کا جو تصور ہے, ہمارے ہاں تو ہمارے کلچر میں, یہ پاکستانی سوچ تک میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کو اے عورت کہنا جو ہے یہ شاید کوئی توہین آمیز یا نامناسب ہے. لیکن جب ہم اس ماحول کو دیکھتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح ہیں اور جو یونانی زبان ہے اس کے حوالے سے, تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کوئی قابل توہین نہیں ہے, یہ کوئی ایسے کوئی بد اخلاقی کے نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی ایک آنر اور ایک عزت رسپیکٹ جو ہے وہ قائم ہے. اس میں قطعاً یہ نہیں کہ ہاں کوئی ان کا جو ہے درجہ اس سے کوئی کم ہو گیا. تو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ بھی عزت کے ساتھ ہے, کسی کو اے خاتون یا اے عورت جو ہے کہہ کر مخاطب کرنا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس میں کوئی ایسی اس میں بد اخلاقی والی بات نہیں ہے. وہ سارے خیالات جو ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب وہ اس جہاں فانی سے کہہ لیں کہ دنیاوی طور پر یا جسم میں وہ رخصت بھی ہو رہے ہیں, تب بھی ان کو ان کی فکر ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ذمہ دار شخص کے کر رہے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ پاسٹر عبید موری صاحب, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پھر جو کویسچن ہے اس کا بھی آنسر کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر سرفراز صاحب سے بھی تیسرے کلمے کے تعلق سے ہم سیکھیں. جی بات صاحب. تھینک یو سو مچ سر, ویلکم ویلکم. بہت اچھا لگا, دونوں دوستوں نے بہت اچھے سے اس بات کو بیان کیا. میں پائی صاحب کی بات کو ہی آگے کنٹینیو کروں گا. جی, کہ عورت کے تعلق سے جو بات ہے یہ ہمارے معاشرے میں سمجھنا شاید تھوڑا سا اس کو مشکل ہے, کیونکہ ہم کانٹیکسٹ سے واقف نہیں ہیں. بالکل بالکل. ہم اس کے سیاق و سباق سے واقف نہیں ہیں. وہاں پر یسوع مسیح کو جب یسوع مسیح نے اپنی والدہ محترمہ کو مخاطب کیا تو عورت کیوں کہا ہے, ٹھیک ہے. اب جو یونانی زبان میں اس کے لیے الفاظ ہیں اس کا معنی ہے اس کے لیے نہایت ہی محترم خاتون, لیڈی, جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں. پنجابی ترجمہ ایک کیا استعمال جناب برکت اللہ صاحب نے, پادری برکت اللہ صاحب نے اپنے کتاب معجزہ کانہ گلیل میں, وہ ایک پنجابی ترجمے کا حوالہ دیتے ہیں. 1989 میں جو پرنٹ ہوا تھا مشن پریس کی طرف سے لدھیانہ میں. اچھا. اس میں جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, ترجمہ جو کیا گیا وہ مائی جی ہے. اچھا, مائی جی. واہ, پنجابی میں. ہاں جی. اب معترضین جو ہیں وہ ترجمہ استعمال کرتے ہیں یہ جو ہمارا اردو کا اس کو لے لیتے. ہاں جی. تو اب کسی بھی بات کو ہم کانٹیکسٹ کے بغیر بیان نہیں, اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. ہاں جی, غلط ہو جائے گا. جیسے پہلے ایک مثال دی گئی ہے. جی جی. اسی طرح سے یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی کانٹیکسٹ میں ہونا چاہیے. پھر وہاں پر یسوع مسیح جو ہے اس کا مطلب ہے الفاظ جو ہے وہ اچھے استعمال کر رہے ہیں. اسی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ہیرودیس جو ہے وہ استعمال کرتا تھا, ٹھیک ہے. کیسر اگسطس نے اپنی بیوی کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا تھا. واہ. اسی طرح سے یونانی کے مختلف شعراء جو ہیں وہ اپنی محبوبہ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے جب سب سے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تب وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے کیونکہ معترضین کو یہ بڑا گلا ہے کہ یسوع مسیح نے ایسا کہہ دیا اے عورت, لیکن اس کے الہیاتی پہلو بھی ہیں. واہ. اس میں جو الہیاتی پہلو بھی ہیں, جی, جیسے کہ یسوع مسیح نے اپنی والدہ کو اے عورت کہہ کر پکارا ہے, تو یہ یسوع مسیح کی والدہ کو پرانے عہد کے ساتھ جا کے جوڑتی ہیں. واہ, جہاں پر زبردست. بالکل ٹھیک ہے. پیدائش میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ٹھیک اسی وقت میں خدا نے ان کے لیے ایک نوید رکھی. واہ واہ. پہلی پیشین گوئی جو یسوع مسیح کے متعلق ہے وہ یہی تھی کہ عورت کی نسل سے, واہ واہ واہ, پریز گاڈ, عورت کی نسل سے بہت اچھے وہ شخص آئے گا جو ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو پامال کرے گا اور واپس نجات کی طرف. جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ الہیاتی پہلو سے مقدسہ مریم کو ادھر جوڑتی ہے. واہ, زبردست. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو عورت کہنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں جی, کیونکہ ایک تو پہلی بات کے کانٹیکسٹ کو سمجھا جائے, پھر اس کے الہیاتی پہلو کو سمجھا جائے. بالکل. پھر اس کے علاوہ میں
بیان کرنا چاہوں گا کہ مقدسہ مریم کو جب وہ اپنے شاگرد کے حوالے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے 3 خاص باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ ہر حال میں اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے, وہ ان کا خیال رکھتا ہے. یسوع جن سے پیار کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو وہ ان سے خیال رکھتا ہے, ان سے محبت اپنی کم نہیں کرتا. بالکل صحیح. سو اب اس وقت جو حالات ہیں, یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں, جی ان کو نہایت کرب میں تکلیف کی حالت میں ہونے کے باوجود اپنی ماں کا خیال ہے. واہ واہ. وہ اپنی ماں کی جو ذمہ داری ہے ان کے سپرد ہوئی اس سے غافل نہیں ہے, زبردست. وہ ان کا خیال کرتے ہیں. اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع سے جب ہم محبت رکھتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں بھی ہمارا کسی بھی خیال- حال میں واہ واہ، چھوڑے گا نہیں. بالکل صحیح. ہاں جی. وہ ہم سے اپنی محبت اسی طرح سے جاری رکھے Praise گا God. خواہ حالات کیسے بھی ہوں. زبردست, بالکل صحیح بات. دوسری بات کہ یسوع مسیح ایک خادم بن کے اس دنیا میں آیا, ایک خادم کا فرض وہ نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک خادم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا خیال رکھے. واہ واہ, بہت اچھا ہے. اور یسوع مسیح نے ایک خادم ہوتے ہوئے آخری دم تک اپنے گھرانے کا خیال رکھا ہے. بالکل بالکل. انہوں نے جب اپنی والدہ کو اپنے سب سے پیارے شاگرد کے سپرد کیا ہے تو اپنے انہوں نے گھرانے کا اپنی گھرانے کا خیال رکھا ہے. صحیح. ایک خادم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, بالکل. جو ہمارے لیے ضروری ہے, جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہاں جی. اور تمام دیکھنے والے بھی جو خدا کی خدمت میں ہیں ان کے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے جی. کہ آپ کے جیسے بھی حالات ہیں آپ کو اپنے گھرانے کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ پاسبان کی ذمہ داری ہے. تموتھیوس کے خط میں جب پاسبان کے لیے یہ باتیں لکھی گئی ہیں اس کی کوالٹیز میں, تو اس کی بات ایک یہ بھی اس کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھرانے کا خیال رکھنے والا ہو, اپنے گھر کی انتظام کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, اپنے گھر کے انتظامات کو پہلے دیکھنے والا ہو, پھر وہ کلیسیا کو اور لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے. زبردست. اور تیسری اہم بات یہ کہ یسوع مسیح الہی حکموں کو پورا کرنے والے. ساری زندگی انہوں نے جتنی انہوں نے زمینی زندگی گزاری ہے اس دوران انہوں نے شریعت کو توڑا نہیں. انہوں نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے شریعت کے سارے اصولوں کو پورا کیا, سارے احکاموں کو پورا کیا. اور یہاں پر بھی صلیب پر مرتے ہوئے بھی انہوں نے شریعت کے 5ویں حکم کو کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, اور اس بات کو انہوں نے پورا کیا, اور اپنی ماں کی عزت جو ہے وہاں پر بھی بحال رکھی. ان کا خیال, ان کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کو انہوں نے بحال رکھا. سو اس میں ہم محبت کے پہلو سے یہ بات بھی دیکھتے ہیں. دوسری چیز جو محبت کی مقدسہ مریم کے تعلق سے کہ مقدسہ مریم کی محبت بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے خدا سے. واہ واہ. مقدسہ مریم کی محبت جو انہوں نے اپنے خدا سے کی, اور پہلا وعدہ جو انہوں نے خدا سے کیا جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی, انہوں نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. اور یہ عہد انہوں نے زندگی بھر کے لیے کیا. واہ واہ واہ. انہوں نے ساری زندگی خداوند کے ساتھ وفاداری میں گزاری ہے. بالکل. آپ دیکھیں وہاں پر جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے پیارے کھڑے ہیں, وہ 5 لوگ جو یسوع مسیح سے محبت کے اظہار میں کھڑے ہیں وہ سارے یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں. اور مقدسہ مریم پر خاص طور پر میں اس لیے فوکس کروں گا کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی خداوند کے ساتھ وفادار رہی ہیں. وہ سارے حالات میں خداوند کو جانتی رہی ہے. انہوں نے خداوند کی مرضی کو شروع سے جان لیا. بہت شکریہ پاسٹر سرفراز, ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ابھی چونکہ ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے. پاسٹر سرفراز بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرما رہے ہیں, خاص طور پر مقدسہ مریم کے تعلق سے. ہم پائی صاحب سے گفتگو مزید جانیں گے, سیکھیں گے, سنیں گے, لیکن ابھی ہم بریک لیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.